अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही बज़ाहिर मैदान में उतरने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ सफारा होने की भी कोशिश की जा रही है। एक तरफ हुकूमत अपने इत्तेहादियों को अपने पास समेटने के लिए कोशा है, एक तरफ पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें हो रही हैं, दूसरी तरफ MQM के वफूद से मुलाकातें हो रही हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर अपने अंदर तब्दीली लेके आ रही है, कुछ अपनी हिकमत अमली के हवाले से भी और कुछ नए चेहरों को शामिल करने के हवाले से भी। इस तब्दीली की इब्तिदा बज़ाहिर तो CM खैबर पख्तूनख्वा के चेहरे से हुई, जिनको तब्दील किया गया और सुहेल आफरीदी साहब को लाया गया, लेकिन दूसरा हम देख रहे हैं कि अब पार्लियामेंट में भी यानी कि ऐवानों में भी चेहरों की तब्दीलियां रूनुमा होती हुई नज़र आ रही हैं। आज महमूद अचकज़ई साहब के बारे में ये खबरें आई कि उनको अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामजद करने जा रही है। ये दूसरा बड़ा कार्ड है जो कि खान साहब ने पिछले कुछ दिनों में प्ले किया है सुहेल आफरीदी साहब के अनाउंसमेंट के बाद। लेकिन अब ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अगर माजी को या पस मंज़र को जहन में रखा जाए तो महमूद अचकज़ई साहब वो शख्सियत हैं जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में बहुत कुछ कहती आई है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह माजी में मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी जमात पर क्रिटिसाइज़ करते रहे और बाद में इवेंचुअली JUI के साथ ही मुज़ाकरात के लिए बैठना पड़ा। अब महमूद अचकज़ई साहब अगर बज़ाहिर अपोजिशन लीडर नामजद होते हैं तो इसका दोहरा फ़ायदा उठाने की PTI कोशिश करेगी। एक तरफ अपोजिशन को यूनानिमसली उनके अंडर यकजा तो किया जाएगा, दूसरी तरफ JUI को करीब लाने के लिए भी अचकज़ई साहब ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। और फिर जिस तरह की मुज़ाहमती सियासत करने के हवाले से वो मशहूर हैं, यकीनन इस वक्त की हुकूमत को वो टफ़ टाइम देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन क्या कुछ किया जा सकता है और PTI इन तमाम चीज़ों को अपने हक़ में किस हद तक इस्तेमाल कर सकती है, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पार्टी के इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात है शेख वकास अकरम साहब मेरे साथ मौजूद है। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर पहले तो फरमाइएगा कि एक बड़ी डेवलपमेंट असम्बली के हवाले से ये थी कि खान साहब ने अपोजिशन लीडर के तौर पर अचकज़ई साहब को नामजद कर दिया है। वैसे तो ये नाम काफ़ी दिनों से पहले भी गर्दिश कर रहा था और अल्लामा नासिर अब्बास साहब का भी नाम आ रहा था। अब अचकज़ई साहब के आने के बाद आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा PTI को भी रिलीफ मिलेगा, या आपको लगता है कि जो उनकी एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स है उसका नुकसान भी हो सकता है अपोजिशन को आगे चल के? देखिए, मैं नहीं समझता कि अचकज़ई साहब की जो पॉलिटिक्स है उसमें कोई एग्रेशन ऐसी है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गोल्स के साथ जो है वो कहीं जाके वो टकराती है। मैं ये समझता हूँ कि पुरअमन आइनी एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान का आइन और कानून जिस मज़ाहमत की इजाज़त देता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शायद महमूद खान अचकज़ई साहब से भी ज़्यादा है। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो फैसला किया है वो कुछ सोच समझ के किया होगा। इसमें हमारा कोई ऐसा जैसे आप कह रही हैं कि क्या हो सकता है, तो चीज़ें बेहतर होंगी, एक नए एंगल के साथ होंगी। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। यानी आप समझते हैं कि ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब इसमें एक पहलू ये भी है कि देखिए, इमरान खान साहब का जी ये जी इख्तियार है, जी अगर वो समझते हैं कि अचकज़ई साहब इसको बेहतर तरीके से चला सकते हैं। और उमर अयूब देखें, उमर अयूब वाज एन एक्सीलेंट ऑपोजिशन लीडर। ये तो बड़ी ही अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरीके से उनको सजाएं हुई, वो कि इमरान खान साहब ने तो आखिरी वक्त तक ये कहा कि इसको आप अदालतों के अंदर जो है वो चैलेंज करें और जब तक इसके फैसले नहीं हो जाते आप उन्हें ही कंटिन्यू कराएं। मगर आगे क्योंकि मसाइल से पैदा हो रहे हैं और उनके भी जो स्टेज हैं उनके ऊपर भी वो क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे थे, तो फिर खान साहब ने ये फैसला किया। तो मैं समझता हूँ कि जो है वो भी बेहतरीन अपोजिशन लीडर थे। उन्होंने अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, अंडर FIRs, अंडर द प्रेशर ऑफ सेंटेंस, और हर चौथे दिन ग्रैंड मोबिलाइजेशन और मोबिलाइजेशन अराउंड ऑल ओवर पाकिस्तान as a secretary general of the party, as an opposition leader of the party, he did a great job. तो अब उसके बाद जो है वो अचकज़ई साहब आएंगे तो अचकज़ई साहब से भी उम्मीदें जो है ऑपोजिशन को बहुत सी है। और इमरान खान साहब ने भी ऑब्वियसली ये समझते हुए उनको ये जिम्मेदारी दी है। इमरान खान साहब ये तवक्को रखते हैं कि एज एन ऑपोजिशन लीडर एंड एज TTAP चीफ जो है वो जल्द ही देंगे, जो है एक प्लान देंगे जिसमें एहतजाज जो है पुरअमन आइनी एहतजाज जो है उसको एग्जीक्यूट किया जा सकेगा। तो लेट्स सी वंस ही टेक्स द सीट वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं। हम सब उनके साथ हैं,
خان صاحب کی بلیسنگ ان کے ساتھ ہیں. خان صاحب کے وہ نامینیٹڈ اپوزیشن لیڈر ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اچھا یہ فرمائے گا کہ اس حوالے سے آخری سوال کہ آپ کو لگتا ہے کہ اچکزئی صاحب کے مولانا صاحب کے ساتھ بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی بڑے قریبی اور پرانے مراسم ہیں، ایک ساتھ سیاست کے کئی دور انہوں نے دیکھے، تو وہ ایک جو ممکنہ الائنس ماضی میں بن رہا تھا JY کے ساتھ کہ کسی احتجاجی تحریک کو لے کے لیڈ کریں گے اور سڑکوں پر آئیں گے، اپوزیشن اکٹھی ہوگی، وہ آپ کو کس حد تک لگتا ہے کہ پاسبل ہو سکے گا؟ کیونکہ JY اور PTI نے کئی مرتبہ کوشش کی قریب آنے کی لیکن آ نہیں سکے انفارچونیٹلی. دیکھیں عمران خان صاحب کے حکم پہ PTI نے کوشش کی اور بارہا ان کے پاس گئے. عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس ہو اور اپوزیشن کی تمام پارٹی ہم آواز ہوں، یک آواز ہو کے آگے بڑھیں اور اس سسٹم فسطائی سسٹم کے اگینسٹ جو ہے ایک مضبوط دیوار کے طور پہ کھڑے ہو جائیں. مگر انفارچونیٹلی آن ڈفرنٹ ایونٹس اینڈ انسٹانسز ہمیں اس طرح کا رسپانس نہیں ملا. الٹیمیٹلی دے ریفیوزڈ اس کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف اے فارمل اپوزیشن الائنس. یہ انہوں نے کہہ دیا اور اس کے بعد ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی ہم ایشو ٹو ایشو آپ کے ساتھ چلیں گے. ہم نے پھر بھی ایک منیمم انگیجمنٹ جو ہے وہ جاری رکھی. ہمارے جو دوست عمران خان صاحب کے حکم پہ مولانا کے ساتھ انگیج کیے ہوئے تھے ان کو بھی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا، بٹ کیونکہ خان صاحب کا حکم تھا، خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، بٹ سم ہاؤ مولانا صاحب جو ہے انہوں نے اس کو ریفیوز کیا. کبھی انہوں نے الیمین کا بہانہ بنایا، کبھی انہوں نے کہا چیف منسٹر چینج ہو جائے، کبھی انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی جو ادھر ادھر سے ہم تک پہنچتی رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش کر کے دیکھ لیں، کیونکہ عمران خان صاحب تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ تمام اپوزیشن اکٹھی ہونی چاہیے. اگر اچکزئی صاحب ان کو لا سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کے ساتھ مشورہ کر لیں. وہ اتحاد کے سربراہ ہیں، وہ لے آئیں. ہمیں تو ایز سچ آن دا فیس آف اٹ کوئی ایسا اعتراض والی بات نہیں ہے، مگر آپ ٹائم اینڈ اگین وی ہیو بن مطلب ہم ڈسے جا چکے ہیں. ایک دفعہ نہیں، بارہا جو ہے ہمارے ساتھ اس قسم کا ہوا. ابھی چیف منسٹری کے اس کے اوپر ہمارے چیف منسٹر کے اگینسٹ جو ہے اپلیکیشن بھی ان کی بھائی کی طرف سے جو ہے وہ آ گئی. 26 ترمیم میں بھی ووٹ نے پرے دے دیا اور ہر قسم کی موبلائزیشن جب ہم نے کی اس کی انہوں نے مطلب ہے کہ بیانات کی تک جو ہے وہ انہوں نے مخالفت کی. ان کے جو ترجمان ہے سینیٹر صاحب وہ بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے جو اپنی دانش میں بہتر سمجھتے ہیں الٹا سیدھا ہماری پارٹی کے بارے میں کہتے رہتے ہیں. بہت سے تحفظات ہیں، بہت سے معاملات ہیں. خان صاحب نے پھر بھی کہا کہ اکٹھے ہو جائے تو اچکزئی صاحب اگر کوئی اس میں کر سکتے ہیں تو کر لیں. وہ PTI تو کر کے دیکھ چکی جو کر کے دیکھنا تھا. درست. اچھا اب آپ نے بھی جس طرح وزیر اعلیٰ صاحب کا حوالہ دیا، ان کے خلاف JY خیبر پختونخوا میں گئی بھی ہے کہ وہ قانونی طور پر یا آئینی طور پر درست نہیں ہے ان کی تعیناتی، لیکن ادر دین دیٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آفریدی صاحب آئے ہیں ملٹیپل چیلنجز ان کے سامنے ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب سے بہتر CM ثابت ہوں گے کیونکہ ان کے مقابلے میں ان کا وہ ایکسپیرینس یا وہ ویژن نہیں ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی گائیڈنس کے لیے کیسے ممکن ہو سکے گا؟ خان صاحب سے ابھی تک ان کو ملنے نہیں دیا گیا، کیبنٹ وہ اناؤنس کر نہیں سکے ہیں، تو آگے کس طرح بڑھیں گے پھر؟ دیکھیں لیٹس ناٹ کمپیئر دیم. یہ دونوں ایک ہی جنید کے سپاہی ہیں، یہ دونوں ایک ہی سالار کے سپاہی ہیں عمران خان کے. دونوں ہی جوان تھے، یہ نوجوان ہے. پچھلے نے بھی بڑی محنت کی ہے اور جو حکم عمران خان صاحب کی طرف سے ملتا تھا وہ کیا. آپ یہ دیکھ لیں کہ موبلائزیشن خان صاحب پہلے بھی جب خود باہر موجود تھے تو اس وقت بھی ہمارا چیف منسٹر تھا، مگر وہ کسی موبلائزیشن میں عمران خان صاحب کے ساتھ اسلام آباد کی طرف نہیں گیا، بلکہ رادر وہ کانسٹیٹیوشن اور وہ بتاتا رہا کہ جی میرے پاس یہ سیٹ ہے. علی امین خان کا وہ فوادار سپاہی تھا جو عمران خان صاحب اندر ہونے کے باوجود جو حکم خان صاحب کا آیا وہ اسلام آباد پہنچا at the cost of whatever had been given to him by عمران خان صاحب. اس نے کہا جو میرے قائد کا حکم میں کروں گا. اور دیکھیں آخر میں بھی خان کے حکم پہ وہ کس ڈگنیٹی سے عزت احترام کے ساتھ 3 دفعہ استعفیٰ دے کے 1 2 3 دفعہ چلا گیا. This young chap Suhail Afridi صاحب, he is also part of Imran Khan's team. He was part of Ali Amin's cabinet, MPA, youth کو, ISF کو, MPA, پھر منسٹر اینڈ ناؤ چیف منسٹر. سو انرجی لیولز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، اپروچ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، بٹ دونوں ہی جو ہے وہ کوشش کرتے. دیکھیں علی خان کے لیے بھی یہ ایشوز تھے کہ ان کو ملنے نہیں دیتے تھے، پتہ ان پہ تنقید ہوتی تھی کہ یہ ملنا نہیں چاہتے، کوشش نہیں کرتے فلاں. اب سیم چیلنجز جو ہیں وہ ہمارے دوسرے بھائی کو ہیں جو علی کو تھے کہ خان صاحب سے ملاقات کے. یہ بھی عدالت میں گئے ہوئے ہیں. اب دیکھیں اس دن یہ پہلی دفعہ 4.5 کروڑ کا وزیر اعلیٰ جاتا ہے وہاں
اڈیالہ میں اس کو پنجاب کی حکومت بٹھا دیتی ہے. پرائم منسٹر بھی خود اسی پارٹی کا ہے جس کی بھتیجی وہاں پہ چیف منسٹر ہے, وہاں بھی کوئی رسپانس جو ہے وہ نہیں دیا جاتا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آپ اس قسم کی بےہودہ حرکتیں کریں گے تو پھر آپ ینگسٹر سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں پھر آپ لیکن کہتے ہیں پھر آپ جی جی روتے دھوتے ہیں, سنیں, پھر آپ کہتے ہیں آئیں جی ہمارے ساتھ بیٹھے, ہمارے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے, ہمارے ساتھ فلان میں بیٹھے, فیصلے تم لوگوں نے پہلے لے لیے, صحیح. اور پھر گورنمنٹ اچھا تم لیکن باتیں یہ تو کرتے ہو درست تو ہے, وہاں کے یہ بیٹھے تو فارغ. سر یہ تو درست ہے کہ سو نو مطلب کمپیریزنس, جی ون لائنر, نو کمپیریزنس. دونوں جی ایک ہی سالار کے سپاہی ہیں اور ایک فلسفی شیئر کرتے ہیں, اور خان کے حکم پہ چلیں گے. یہ جیسے خان صاحب کہیں گے کوئی ویسے ہی چلیں گے. اگر اس پہ حوالے سے ایک آخری کویسچن کہ یہ جو اس وقت کے پی کے میں مسائل ہیں, جیسے بہت سی چیزوں کو گنڈا پور صاحب چاہ کر بھی کنٹرول نہیں کر سکے, جیسے پارٹی میں مسائل موجود تھے کے پی کی لیڈرشپ کے حوالے سے, پھر ٹیررزم کا مسئلہ بہت زیادہ گھمبیر ہو چکا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آفریدی صاحب کیبنٹ کو بغیر اناؤنس کیے کب تک ان چیلنجز کو لنگر آن کر سکیں گے؟ کوئی ایسا ایشو کوئی نہیں ہے, کوئی ایسے وہ نہیں ہے کہ کچھ دن اور وہ بغیر اس کے, دیکھیں آرٹیکل 130 سب سیکشن 2 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, وہ اس کو یہ اجازت دیتا ہے کہ ہی آن ہز اون جو ہے وہ چلا سکتا ہے گورنمنٹ کچھ عرصے تک. کوئی ایسی بات نہیں ہے, آئین اس کی اجازت دیتا ہے, قانون اس کی اجازت دیتا ہے. ہی از انیبل ٹو ڈو دس. انفارملی تو وہ ساری گائیڈنس ان کے لیے موجود ہے, سارے لوگ وہیں پہ موجود ہیں جو پچھلے کیبنٹ منسٹر تھے اور جو اگلے پوٹینشیل ہو سکتے ہیں, دے آر آل دیر. اور آئی تھنک کہ وہ چھوٹی سی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جی میں نے عمران خان کو ملن دیو, ہی ایز اے پرپوز لیٹس گو اینڈ ڈسکس اٹ ود عمران خان صاحب. خان نے سارا اختیار اس کو دے دیا چیف منسٹر کو, سو دے شوڈ لیٹ ہم سی عمران خان صاحب. اس میں کوئی گھبرائے نہیں. کوئی ایسا حکم خان صاحب یہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ملے گا تو خان اس کو کون سی موبلائزیشن کا حکم دے دے گا. بھائی وہ ہو سکتا ہے اس قسم کے احکامات جو ہے وہ صرف ملاقات تک تو محدود کوئی نہیں ہوتے نا. علی کو آپ کون سا اتنا زیادہ ملنے دیتے تھے, پھر بھی اس کو حکم پہنچ جایا کرتے تھے خان کے نا. بالکل ٹھیک. اچھا آخری سوال سر, کہ ایک نئی ترمیم کی بات ہو رہی ہے, 26ویں کے بعد اب کہا جا رہا ہے 27ویں پہ کام ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, پی ٹی آئی نے پچھلی جو 26ویں ترمیم تھی اس میں بھی کچھ میٹنگز تو اٹینڈ کی تھیں, اس کے بعد آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے. اب یہ جو نئی ترمیم آ رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ سادہ سی ہوگی اور بس کچھ فلاز جو ہیں پچھلی ترمیم کے وہ اس میں کور ہوں گے, یا کچھ 18ویں ترمیم کے ساتھ بھی کچھ چھیڑخانی کی کوشش کرے گی حکومت؟ خیر بات یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے جو فل کورٹ ہیئرنگ ہے وہ انشور ہونی چاہیے, اور وہ جو ہیئرنگ ہے جس میں اس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے اس کے اندر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. 26ویں ترمیم کا قلم ہونا چاہیے, 26ویں ترمیم ختم ہونی چاہیے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری دانست میں ہے, کوئی اس کو غلط بھی کہہ سکتا ہے. وہ انہوں نے بالکل ہی افیکٹو کنٹرول کر دیا ہے جوڈیشری کے اوپر. ٹرانسفر پوسٹنگ آف دا ججز وہ کر دی ہے. بینچز کے حوالے سے آپ دیکھیں کیا معاملات ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کو 26ویں ترمیم ہی بیسیکلی قاتل ہے جوڈیشری کی اور جوڈیشل اس کی, تو اس کو ہی ختم ہونا چاہیے. 27ویں تو سونے پہ سہاگے والی بات ہے. ایک چیز ہمارے پاس سامنے نہیں ہے, وہ اس کے آئے پہلے میں آپ سے کیسے کمنٹ کرنا شروع کر دوں, بٹ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ 26ویں ختم ہونی چاہیے. اور اب جو ان کے حالات ہیں جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں, تو پھر مطلب جو ان کا دل کرے گا 18ویں چھیڑن, 26ویں چھیڑن, جو مرضی بالکل ٹھیک, بالکل چھیڑن. ٹھیک. اچھا لیکن اس حوالے سے لاسٹ کویسچن سر, اگر ایسا ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی تو آپ مطلب لگتا یہ کہ کوئی چوائس ہے نہیں ان کے پاس اتحاد سے نکلنے کی, لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ناراض ہیں, وہ کوئی خوش نہیں, اور اگر 18ویں کے ساتھ چھیڑخانی ہوئی تو پھر تو وہ بالکل ہی ریلکٹنٹ ہوں گے, کیونکہ 18ویں ترمیم کا کریڈٹ پیپلز پارٹی بڑا لیتی ہے. جی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ چاہتی ہے کہ ہم ان فسطائیوں کے ساتھ حکومت کا حصہ بھی بنے رہیں. ہم اس حکومت کے سارے کیبنٹ کا حصہ بنے بغیر سارے کے سارے فائدے بھی لیتے رہیں, اپنے ایم این اے پی اے سینیٹرز کے لیے فنڈ بھی لیتے رہیں, اپنے سندھ کے لیے پروجیکٹس بھی لیتے رہیں, بہت سے اداروں کے اندر مداخلت, کمیٹیوں کے اندر مداخلت بھی کرتے رہیں, مگر ہمیں لوگ برا بھی نہ کہیں, ہمیں لوگ جمہوریت کے چیمپئن بھی کہیں. یہ دو نہیں مزے لیے جا سکتے. وہ کہتے ہیں نا اب وہ چوپڑی اور وہ بھی دو نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو فیصلہ کرنا, کیونکہ یہ روز ہو کہ 26ویں ترمیم سے پہلے بھی یہی کہانی تھی, کیا ہوا وہ فلانی دفعہ حکومت ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, کیا ہوا پھر وہ مریم نواز والا معاملہ ہوا, کیا ہوا, یہ بیچارے ایران سندھ حکومت اگلا دے چڑی اس سے راضی نے. اب یہ صرف حکومت کو چیلنج کر کے یا کئی دفعہ ان سے منہ بسور کے یہ پاکستانی عوام سے ہمدردیاں لینا چاہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے بڑے چیمپئن ہیں, اگلی باری اسی نون لیگ کے مخالف ہوں گے, پی ٹی آئی نہیں ہوئے گی. یہ اپنی پولیٹیکل پوزیشننگ جو ہے
اس کو یہ اس کے اوپر پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ دے شوڈ نو کہ نوجوان بچے عوام پاکستان کی دے ویل اویئر آف یور اسکٹس. تو اف یو وانٹ ٹو کم کلین دین کم کلین, گیٹ آؤٹ آف دا گورنمنٹ. بالکل آؤ ٹھیک. باہر آؤ, ان کے خلاف عدم اعتماد کرو, گرینڈ الائنس کا حصہ بن جاؤ, یہی تحریک تحفظ عین پاکستان کا حصہ بن جاؤ. پتہ لگ جائے گا تم لوگ کتنے بھی رونا دھونا بھی ہے, پھر ان سے ملاقاتیں بھی کرنی ہے. کوئی ان کو کام چاہیے ہوتا ہے جہاں کو کام بڑا پھنسا ہوتا ہے. اب دیکھیں کیا کیا ان کو ہیومیلیٹ انہوں نے نہیں کیا. ان کے پارلیمانی لیڈر تک کی سیکورٹی تک واپس لے لی. حالانکہ وہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی میں جب مجھے گرفتار بھی کیا گیا تھا, جب ایک یہ بغیر اجازت کے جلسہ کرنے لگے تھے, تو سیکورٹی تب بھی وڈرا نہیں کی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے. یہ تو ایسے نون لیگ والے ظالم لوگ ہیں, تو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور یہ اتحادی ہیں کیا کہ کس جگہ پہ انہوں نے ان کو ہیومیلیٹ نہیں کیا. مگر یہ کوئی ہے, ان کو بےزتی محسوس ہی نہیں ہوتی, یہ پھر لگے ہوئے ہیں جناب. تو لگے رہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بس وہ اسٹیجڈ ایک ڈرامہ ہے. سب کو پتا ہے تم نے رونا دھونا ہے, شور مچانا ہے, مگر اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے. سو میں تو یہی سمجھتا ہوں جس دن یہ ان ٹرو ریسپیکٹ سامنے آ جائیں گے تو دنیا کی طرف سے پھر پتہ لگ جائے گا کہ لوگ انہیں کیسے پھر وہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب سر, آپ کے وقت مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف موجود تھے. اور اس وقت خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی اور وفاق میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں خاص طور پر نئے اپوزیشن لیڈر کے بعد, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے, اس پر بھی بات کر رہے تھے. لیکن جہاں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا حوالہ دیا, تو اس حوالے سے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ حکومت کو اپنے اور بھی جو دیگر اتحادی ہیں پیپلز پارٹی کے بعد, جس میں متحدہ قومی موومنٹ بھی شامل ہے, ان کے حوالے سے بھی جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. اسی لیے وزیر داخلہ آج کراچی بھی تشریف لے کے گئے. اب دیکھنا ہوگا آیا کہ کس حد تک مسلم لیگ نون اپنے الائز کو اپنے ساتھ رکھ پاتی ہے. اس پر ان کا موقف لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم نے بات کی پروگرام کے آغاز میں بھی کہ اس وقت ایک طرف اپوزیشن ہے جو کہ اپنی نئی صف بندی کر رہی ہے, دوسری طرف حکومت ہے جو کہ اپنے تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر آگے چلنا چاہتی ہے. لیکن اس وقت کی گورنمنٹ کے لیے ایک شاید جو چیلنج ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان تمام بات چیت اور ان مراحل سے گزر کر اس وقت کی جو حکومت فارمیشن ہوئی ہے اس میں کچھ وعدے تھے جو کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کیے گئے اور ان کو ساتھ لے کے چلا گیا. لیکن وقتاً فوقتاً ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو چاہے ایم کیو ایم ہو, یہ اپنی ریزرویشنز کو آگے رکھتے رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو حکومت بھی بخوبی جانتی ہے کہ ان کے پاس کوئی بہت زیادہ چوائس نہیں ہے مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے کے علاوہ. لیکن ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کس طریقے سے پھر بھی حکومت کھلے دل کے ساتھ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو الائز کی صورت میں آگے لے کے بڑھتی ہے, خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو ممکنہ طور پہ بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انہی تمام چیزوں کا احاطہ کریں گے پروگرام میں اس حصے میں, اور اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر پہلے تو فرمائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سی ریزرویشن سامنے آئی ہیں, بلکہ یہاں تک سننے میں آیا کہ شاید زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ دن انتظار کر کے دیکھنا چاہیے اور پھر کوئی فیصلہ کیا جائے. لیکن پھر ایونچولی بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات ہوئی کیا کہنا ہے محسن نقوی صاحب کے ساتھ, اور بڑا پرو ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب. آج ایم کیو ایم سے بھی ملے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کو خاص ٹارگٹ دیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایک ریکنسیلیشن کا؟ جی نہیں, کوئی خاص ٹارگٹ سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ تمام جو الائز ہیں ان کی یہ ضرور اور درست توقع ہوتی ہے کہ جو حکومت کے مختلف فیصلے ہیں اس کے بارے میں انہیں وقت پر مطلع کیا جائے گا, انفارم کیا جائے گا, اور جہاں ضرورت ہے ان سے مشاورت بھی کی جائے گی. تو یہ سلسلہ جاری ہے. مخلوط حکومت ہے, اس میں ایسی جماعتیں شامل ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی ہیں, تو لہذا ان کے اپنے سیاسی ایجنڈا فرق ہیں, ان کے حاکمیت کی ترجیحات فرق ہیں. لیکن یہ جو وفاقی حکومت اس دفعہ الحمدللہ قائم ہوئی ہے, اس کا سب سے بڑا مقصد تو پاکستان کو سیاسی اور معاشی استحکام فراہم کرنا ہے, جو پھر بنیاد بنے پاکستان میں معاشی نمو کی, پاکستان کی خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی میں مضبوطی کی. اس میں الحمدللہ بہت پیش رفت ہوئی ہے, اور اپنے جو ہمارے الائز ہیں ان کے ساتھ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. جہاں تک تنقید کا سوال ہے,
تو یہ بھی مخلوط حکومت کا حصہ ہے، یہ ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر، موسیقی تو چلتی رہتی ہے لیکن یہ موسیقی کبھی زیادہ اور کبھی کم بھی ہو جاتی ہے. اس حوالے سے ایک سوال اور سر کہ پیپلز پارٹی کا ایک اپنا 20-25 نکاتی ایجنڈا تھا جس پہ ماضی میں بات چیت ہوئی تھی، تو اگر مجھے یہ فرما سکیں کہ کیا اس کے اوپر بھی کچھ ہوا ہے؟ یہ جو بلاول صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ابھی کچھ دنوں پہلے، تو جو دو صوبوں کے درمیان ایک ہم نے کلیش ہوتا ہوا دیکھا وہ تو تھم گیا، لیکن وہ وقتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا کرنے کی کوشش کی ہوگی وزیر اعظم صاحب نے؟ نہیں، انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے کہ ایک سنگین، میں سے کہہ سکتا ہوں قدرت کی ستم ظریفی ہے کہ یوں کہا محسوس ہوتا ہے کہ باقی 3 صوبوں کے پاس خود مختاری ہے لیکن پنجاب کے پاس خود مختاری نہیں ہے. اس پر ہر کوئی تنقید کرتا ہے، حالانکہ ہر صوبہ اپنی ثوابدید کے مطابق اپنے فیصلے کر رہا ہے. چونکہ پنجاب میں وہی حکمران جماعت ہے جو وفاق میں ہے، تو لہذا اس کے اوپر پھر تنقید کرنے کے مواقع زیادہ ہیں. لیکن ایک دوسرے کو جو جمہوری ہم کہہ سکتے ہیں سپیس دینا، ایک جگہ فراہم کرنا رواداری کی، یہ اس پہ تو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بالکل متفق ہیں. تو اسی طرح یہی میں نے کہا کہ ابھی بھی جو اختلاف ہوا، چاہے وہ لفظی گولہ باری بھی ہوئی اس میں 1-2 دن، لیکن وہ اختلاف کوئی ناذاتی تھا، وہ ایک پالیسی کے اوپر اختلاف تھا کہ یہاں تک کہ پالیسی کا مقصد بھی ایک تھا کہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو ریلیف پہنچانا ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن اس پر اختلاف ہوا کہ ان کو ریلیف پہنچانے کا بہترین طریقہ کیا تھا، اور تو لہذا وہ اس پہ جو ہے اختلاف ہوا. اور یہ بھی ہے صوبائی حکومتوں میں یہ خواہش رہتی ہے کہ بہت سارے ان کے جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں وہ وفاق اپنے وسائل سے کر دے. لیکن ایک چیز جو واضح ہے، اب نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ اب ہوئے 16 سال ہو گئے کہ اس نے جو ہے وہ اگرچہ صوبوں کو بڑی ضرورت تھی وسائل فراہم کرنے کی، خود مختاری دینے کی، لیکن وفاق جو ہے اس کے اوپر جو آبلیگیشنز ہیں بین الاقوامی طور پر بھی اور اندرونی طور پر قرضوں کی، وہ اس کے پاس اب اتنے وسائل نہیں رہے کہ وہ ان تمام جو آبلیگیشنز ہیں ان کو بغیر مارکیٹ میں پینک پھیلائے پورا کر سکے. تو یہ جو گفتگو ہے یہ جاری رہے گی، اور اس میں سچ یہ ہے کہ سب سے بڑی جو ہماری آفر ہے، جو آپ نے 26 نکات کا ذکر کیا، ہماری جو پیشکش ہے وہ رہے گی کہ بجائے یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی باہر بیٹھ کر تنقید کرے اور مطالبے کرے، وہ آئیں، وفاقی کابینہ کا حصہ بنیں، ذمہ داریاں جو ہیں وہ اٹھائیں، اور ان کو پھر وہ تمام حالات اور جو سٹریس ہے یا جو مختلف قسم کی جو آپ کے اوپر تعزیرات ہوتی ہیں حکومت کے اوپر، ان کا بھی اندازہ ہو کہ کس انوائرمنٹ میں حکومت آپریٹ کر رہی ہے، تاکہ وہ بہتر سمجھ سکیں کہ اگر بعض اوقات مطالبوں کے عمل درآمد میں دیر ہوتی ہے تو وہ کیوں ہوتی ہے. اچھا، ویسے سر انٹرسٹنگلی وہ صرف کیبنٹ کا ہی حصہ نہیں ہے، باقی تو مطلب بہت سے عہدوں پر پیپلز پارٹی موجود ہے، بہت سی وزارتوں پہ موجود ہے، لیکن خیر یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس میں مسلم لیگ نون کا شاید اتنا قصور نہ ہو. یہ فرمائے گا کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے کوئکلی میں سوال کرنا چاہوں گی کہ مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے آزاد کشمیر کی حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے. آپ کے خیال میں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ وہاں پچھلے کچھ دنوں سے بہت سی چینجز آ رہی تھی، وزیر اعظم صاحب کے اوپر بھی بڑے سوالات اٹھے تھے جو وہاں کے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر نون لیگ بھی پیچھے ہٹ گئی ہے تو وہاں کیا بڑا چینج آنے جا رہا ہے؟ نہیں، چینج نہیں آنے جا رہا. اصل میں بہت سارے جو آپ کے ناظرین ہیں انہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں اب گن کر کوئی 9.5 مہینے رہ گئے. جو اگلے انتخابات ہیں وہ جولائی 2026 میں متوقع ہیں. تو لہذا یہ جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں بشمول مسلم لیگ نون کے، وہ سب اگلے انتخابات کے لیے اپنی پوزیشننگ کر رہی ہیں. تو حکومت میں تو کوئی میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں، جو اندرونی معاملات ہیں وہ ابھی تک میں ان سے پریوی نہیں ہوں، لیکن میری یہی توقع ہے کہ صرف اب یہ جو مختلف جماعتیں حکومت سے باہر نکلیں گی یا مختلف قسم کے اور سیاسی پوز اختیار کریں گی، وہ سب اگلے انتخابات کی تیاری.
صحیح، یعنی آپ کے خیال میں یہ پولیٹیکل موو ہے۔ اچھا اب سر کے پی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اتنے دنوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا، مطلب بڑا عجیب سچویشن تھی کہ سی ایم بن گئے، پھر سی ایم کو کنٹروورشل بنا دیا گیا، ان کا استعفیٰ نہیں پرانے سی ایم کا اپروو ہوا، پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی تک انہوں نے کیبنٹ اناؤنس نہیں کی ہے، خان صاحب سے ملاقات ان کی شرط ہے۔ اب یہ کب تک مطلب آپ کے خیال میں یہ اس قسم کا رویہ اپنایا جائے گا؟ اگر خان صاحب سے ملاقات 1 مہینہ نہیں ہوتی تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ 1 مہینہ مطلب کیبنٹ نہیں بنائیں گے؟ اس قسم کے فیصلوں سے کتنا ڈیمیج پہنچ رہا ہے کے پی کی گورنمنٹ کو؟ میری رائے اس معاملے میں تو بہت ہی سچ یہ ہے کہ دکھ میں شکار ہوں کہ میری بہن اور بھائی 4.5 کروڑ کے پی میں جو رہتے ہیں ان کی زندگیوں کے بارے میں تو وہاں کی حکومت نہیں سوچ رہی۔ تو ان کو سب سے جو فکر ہونی چاہیے تھی، بجائے یہ کہ وہ اڈیالہ جائیں، انہیں تو شمالی وزیرستان جانا چاہیے، جنوبی وزیرستان جانا چاہیے۔ سر ان کو پہلے ڈیرہ اسماعیل خان جانا چاہیے جہاں سے ان کے سی ایم تھے، وہاں نہیں جا سکتے آپ شام کے بعد؟ جی تو میں بنو جانا چاہیے، لیکن یہ سارے جو علاقے ہیں یہاں جانا چاہیے، تاکہ دیکھیے میں پھر کہوں گا کہ ووٹوں کے ساتھ صرف حکومت نہیں آتی، حاکمیت کی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ یہ دوسرا حصہ جو ہے اس سے وہ بالکل نابلد ہیں، ناواقف ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس وہی ہے کہ ہم اپنی تقاریر کرتے رہیں، جس طرح ٹھیک ہے ہم سب لوگ اپنے جو پارٹی کے قائد ہیں اس کے وفادار ہیں، ان سے اظہار کرتے ہیں، لیکن عشق تو عشق پاکستان ہونا چاہیے، کسی ایک انڈیویجول سے نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا خرم صاحب سے ویسے وقت ختم ہو چکا ہے سیگمنٹ کا، لیکن ایک سوال اور بھی بڑا ضروری ہے آپ سے اس پہ آپ کی رائے لینی کہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے محمود اچکزئی صاحب کا نام سامنے آیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو اس سے حکومت کو کوئی دقت پیش آئے گی؟ کیونکہ اگر وہ آتے ہیں تو پھر شاید جے یو آئی فے سے بھی جو ڈسٹنس ہے پی ٹی آئی کا وہ بھی کسی حد تک کم ہو جائے گا۔ کیا حکومت اس حوالے سے کہیں مطلب کہیں کسی سٹریس میں یا کسی پریشانی میں مبتلا ہے؟ کیونکہ جے یو آئی فے سے بڑے روابط رکھنے کی کوشش کی ہے شہباز شریف صاحب نے پچھلے کچھ عرصے میں۔ جی حکومت اس معاملے میں بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ کوئی بھی ایسا جمہوری ذہن والا شخص اپوزیشن لیڈر بنتا ہے تو یہ خوش آئند ہے، کیونکہ اس سے ہماری توقع یہ ہے کہ بجائے ہماری کوئی توقع یہ نہیں ہے کہ وہ ہم پر تنقید نہیں کریں گے، وہ کھل کر تنقید کریں، طویل تنقید کریں۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں ان کا حق ہے، لیکن جو جس بہتری کی توقع ہم نے کی ہے اچکزئی صاحب سے وہ یہ ہے کہ وہ تشدد کا جو عنصر پی ٹی آئی کے اندر ہے، چاہے وہ 9 مئی 2023 کو یا 26 نومبر 2024 کو، جس میں جو ہے وہ رینجرز کی جانیں جاتی ہیں، جس میں پاکستانیوں کی جانیں جاتی ہیں، جس میں لاکھوں لوگوں کا کاروبار اور روزگار متاثر ہوتا ہے، حکومتی معاملات جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، شہروں کو بند کرنا پڑتا ہے تشدد کے لیے۔ تو وہ جو فیکٹر ہے، اگر وہ فیکٹر نکلتا ہے اپوزیشن کی سیاست میں سے اور وہ پارلیمان میں اور پارلیمان سے باہر سخت ترین تنقید کریں، لیکن اگر وہ امن کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوتی ہے تو حکومت اس کو خوش آمدید کہے گی۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ خرم دست ہمارے ساتھ موجود تھے، مسلم لیگ نون کی سینئر ترین لیڈرشپ میں شامل ہیں، اور یقیناً نئے لوگوں کے آنے سے یا پاکستان تحریک انصاف کا جو پولیٹیکل سٹانس ہے اس میں اگر تبدیلی آتی ہے محمود اچکزئی صاحب یا اس قسم کی شخصیات کے فرنٹ فوٹنگ پر آنے سے، تو یقیناً اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے۔ ایک ڈیموکریٹک بیہیویئر ہے جو کہ حکومت کا ہے اور بظاہر نظر بھی آ رہا ہے، چاہے وہ الائز ہو یا اپوزیشن ہو ان کے ساتھ۔ کچھ انہی تمام خبروں کے حوالے سے ایک سیاسی تجزیہ بھی لینے کی کوشش کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا کہ پاکستان اس وقت اگر دیکھا جائے تو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے جہاں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، وہیں دیگر ممالک کی پاکستان میں دخل اندازی بھی پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ لیکن اندرونی محاذ کے اوپر دیکھیں تو اس وقت کی حکومت کو یہ بھی مسئلہ درپیش ہے کہ جو اس کے درینہ اتحادی ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ ہیں، ایک کے بعد ایک اپنی جو ریزرویشنز ہیں وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ کچھ دنوں سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت سے ایشوز سامنے لے کے آ رہی تھی۔ ابھی ریسنٹلی بلاول بھٹو صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن اب متحدہ قومی موومنٹ نے بھی اپنے کچھ جو مندرجات ہیں وہ سامنے رکھ دی ہیں۔ اب اس وقت کی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوگا ان تمام چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرنا، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پس منظر میں
کہیں ایک نئی ترمیم کے اوپر جو بات چیت ہے وہ بھی شاید زیر بحث آ رہی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے اپنے کارڈز ابھی تک شو نہیں کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے صرف اسپیکولیٹ ہی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سر فہرست جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے صوبے میں جو اس وقت پولیٹیکل امور کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو ایک بحران کی کیفیت ہے، اس کے اوپر پہلے ذرا تفصیلی بات کریں گے اور کچھ تجزیہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے پروگرام کی سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود صحافی اور تجزیہ کار محسن بیگ صاحب۔ بیگ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ پہلے فرمائیے گا کہ ابھی کچھ دنوں سے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک مسئلہ درپیش ہوا، بظاہر تو جنگ کی سی کیفیت تھی، لیکن پاکستان نے بہت جلدی افغانستان کو یہ احساس دلا دیا کہ پاکستان اتنا ترنے والا ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن سر، یہ جو معاہدہ ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا اگر ماضی سامنے رکھا جائے تو کتنا عمل درآمد کرنے کی پوزیشن میں آپ کو افغانستان نظر آتا ہے؟ بہت شکریہ۔ بیسیکلی تو دیکھیے، جو ہمارے کنٹری میں ٹیررزم ہوا اور جو ہمارا نقصان ہوا، وہ میرے خیال میں شاید دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان کے راستے سے آپریٹ کر رہے تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو فوج ہے، انٹیلیجنسیا ہے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کا جواب دیے بغیر، اور یہ جو لڑائی ہم اپنے ہی ملک میں ان سے لڑ رہے ہیں، اس لڑائی کو آپ نے افغانستان کی زمین پر اگر آپ نہیں لے کے جاتے تو شاید یہ ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے پھر ہماری آرمی نے، ہماری گورنمنٹ نے اس کو پراپرلی رسپانس کیا، اور جو بھی افغانستان میں ان کے ہائیڈ آؤٹس تھے یا جہاں سے وہ آپریٹ کر رہے تھے، تو اس کو ڈسمینٹل کرنا بہت ضروری تھا۔ اب کیونکہ یہ معاہدہ دوحہ میں ہوا، اس میں ترکیہ اور قطر انوالو ہیں، انہوں نے سنسیئرلی بہت زیادہ ایفرٹس کی کہ اس معاہدے کو دیر پا اور پرامن طریقے سے کیا جائے۔ تو افغانستان حکومت کو بھی یہ سمجھ ہے کہ اگر پاکستان یہ لڑائی ان کے ہی زمین پہ لڑے گا تو ان کا بہت نقصان ہوگا، اور یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، یہ جس پراکسی وار اور یہ جو انٹرنیشنل فنڈنگ ہے ان ٹیررسٹ لوگوں کو، تو ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر پاکستان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے منظم ہوا ہے تو اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے، اور یہ افغانستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ فرمائے گا کہ دہشت گردی کے حوالے سے سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ہے پروونس، وہ خیبر پختونخوا ہے، لیکن وہاں پر نئے وزیر اعلیٰ کے آنے کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ کیبنٹ کے نام کے اوپر ابھی تک لوگ نہیں چنے گئے، ان کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب سے ملنے دیا جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ وہ ان کور جو ایشوز ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ جو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنے کے خواہش مند نظر آتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ایک وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کام کریں؟ دیکھیے، میں ذاتی طور پر تو ان کو نہیں جانتا، نہ ہی میں کبھی ان سے ملا ہوں، لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے لوگوں کو بھی، کہ 2018 میں جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور وہ اس وقت مسلم لیگ کے خود صدر بھی تھے، پھر چیف جسٹس اس وقت کے ساکن نثار صاحب نے ایک ڈیسیژن بھی دیا، جس میں میرے خیال میں 4 یا 5 ممبر بینچ تھا، جس میں لکھا گیا کہ جو بندہ ڈسکوالیفائی ہو جائے، سزا یافتہ ہو، وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو کام وہ خود نہیں کر سکتا اس کی وہ ایڈوائس بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ ڈیسیژن سپریم کورٹ کا موجود ہے۔ خان صاحب سزا یافتہ ہیں، جیل میں ہیں، وہ یہ آرڈرز نہیں کر سکتے کہ فلاں شخص چیف منسٹر بنے گا اور فلاں شخص منسٹر بنے گا۔ ٹھیک ہے، ان کی وہ بانی پی ٹی آئی ہیں، لیکن یہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں، ان کا یہ رویہ جو ہے وہ جمہوریت کی نفی کرتا ہے، جس کے بل بوتے پہ یہ سارے لوگ آتے بھی ہیں اور جمہوریت کا پرچار بھی کرتے ہیں۔ جب پریکٹیکلی اس پہ عمل کرنے کی بات آتی ہے تو وہ ساری جمہوریت بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کیبنٹ نہیں بنانا چاہتے، وہ ان کی صوابدید ہے، یا وہ اپنی پسند، یا پھر وہ بانی جو ہے وہ ایڈوائز نہیں کر سکتا ایک سزا یافتہ شخص جیل میں بیٹھ کے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن موجود ہے، لیکن بہرحال یہاں کوئی فالو نہیں کرتا، عدالتوں کو کوئی معنی نہیں رکھتی لوگوں کی نظر میں، اور خاص کر پولیٹیشنز کی نظر میں۔ یہ تو ان کو بھی اتنا ملائن کرتے ہیں ججز کو۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تھوڑے دن گزریں گے تو یہ جو نئے چیف منسٹر صاحب ہیں ان کو گراؤنڈ ریئلٹی پتہ چل جائے گی کہ اس طریقے سے آپ آپریٹ نہیں کر پائیں گے. لیکن یہ فرمائے گا کہ آخر علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے تو اپنے پورے ٹینیور میں ایک وزیر اعلیٰ سے زیادہ ایک پی ٹی آئی کا کارکن ہونے کی کوشش کی، اور جتنی مرتبہ بھی ان سے خان صاحب کی طرف سے احکامات آئے انہوں نے ان کو اوبے کیا. پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کے حوالے سے اتنا جو نیگیٹو ایسپیکٹ ہے وہ پیدا ہوا؟ دیکھیے وہ شاید جو ڈومیسٹک پالیٹکس تھی خان صاحب کی فیملی کے اندر، ان کی مسز کے اور ان کی سسٹرز کے، نیچرلی وہ شاید گنڈاپور صاحب اس کی نظر ہو گئے. ادروائز جب آپ چیف منسٹر بنتے ہیں اس کی ایک ذمہ داری ہے اس چیئر کی، اس عہدے کی، آپ نے وفاق کے ساتھ بھی کام کرنا ہے، اس کے بغیر تو آپ آپریٹ اس طریقے سے انڈیپینڈنٹلی نہیں کر سکتے. تو ان کو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا علم ہوا اور انہوں نے کوشش کی کہ میں وہ ریلیشن شپ برقرار رکھوں بینگ ان اپوزیشن پارٹی. لیکن یہ نوجوان ہیں، انہوں نے شاید ان کا پہلی بار ہے اور یہ ایکسپیرینس نہیں رکھتے، تو یہ اس دن میٹنگ میں بھی نہیں آئے، اپنا نمائندہ بھیج دیا. حالانکہ وہ میٹنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ لا اینڈ آرڈر پہ بھی تھی. آگے آپ کی جو ہے وہ میٹنگز ہوتی ہے صوبوں کے درمیان، پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں، اس میں این ایس سی کی میٹنگز میں بھی وہ لوگ آتے ہیں. تو ان کو تھوڑا سا میرے خیال میں ٹائم گزر جائے گا تو ان کو ریئلائز ہو جائے گا کہ آپ اس طریقے سے وفاق سے بالکل مختلف چل کر آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور وہ آپ کے صوبے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور وہ صوبے کے عوام کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پہ بٹھایا تو آپ نے اس منصب کی جو ذمہ داریاں وہ پوری کرنی. تھوڑا سا آپ سے سیاسی پہلو کے حوالے سے بھی فرمائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی. ویسے تو خیر ملاقات جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کی اب ایم کیو ایم کے وفد سے بھی اس کے بعد ہوئی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے یہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت شدت کے ساتھ یہ بیانات دے رہے ہیں کہ اگر ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اگر معاملات نہیں بنتے تو پھر شاید علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ زرداری صاحب نے جو بات کہی ہے کہ کچھ ٹائم مزید لے لینا چاہیے، وہ ٹائم سوچ بچار کے لیے ہے یا پھر وہ ٹائم دیا جا رہا ہے حکومت کو سوچ بچار کرنے کے لیے؟ میرے خیال میں تو یہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لازم الملزوم ہیں دونوں کے لیے. انہوں نے دونوں پارٹیز نے جو ایفرٹس کی تحریک انصاف کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اور اس سے پہلے، یہ آج اسی کی بدولت ہے کہ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ میں ہیں. اور یہ جو معاہدہ ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ اس میں پہلے تھا کہ جی 50-50 ہاف ٹینیور 2.5 ایئرز، تو وہ ساری چیزیں پھر انہوں نے کہا جی منسٹریز میں پرائم منسٹر شہباز صاحب بنیں گے تو آپ منسٹریز میں آ جائیں. وہ فارمولہ بھی ریجیکٹ ہوا. تو اس کے بعد پھر ان کو اسی فارمولے کے تحت آئینی عہدے دیے گئے جس میں سینٹ کے چیئرمین ہے، پریزیڈنٹ شپ ہے، 2 پروونس پنجاب میں بھی ان کو گورنرشپ دی گئی، کے پی کے میں بھی دی گئی. تو میرا نہیں خیال کہ اس ان حالات میں یہ لوگ آپس میں علیحدہ ہو کے اور جو آئینی عہدے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں اور بالکل اپوزیشن بینچوں پہ جا کے بیٹھ جائیں. میرے خیال میں یہ نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان آفٹر انڈین وار جس پیتھ پہ چلا ہے، اور پھر بلاول صاحب نے جو ڈیلیگیشن کو ہیڈ کیا، پوری دنیا میں ان کو پریز کیا گیا اور انہوں نے پاکستان کا موقف بہت اچھے طریقے سے بیان کیا. اور پاکستان کی اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس وقت جو پوزیشن انٹرنیشنلی ہے اس میں ڈومیسٹک کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے. پنجاب کے لوگوں کو بھی ریسٹین کرنا چاہیے بیان بازی سے، اور سندھ کے لوگوں کو بھی. تو اس سے ماحول خراب ہوتا ہے. میں کل بھی انٹرویو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پنجاب کو چاہیے کہ وہ بڑا صوبہ ہے، ان کی کارکردگی نظر بھی آ رہی ہے، ان کو مقابلے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اور پروونس کچھ کرے یا نہ کرے، آپ کو کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تھوڑی سی پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں اس ملک میں، کیونکہ اس وقت سٹیبلٹی چاہیے اور بزنس اکانومی کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کوئی ایسا ڈیسیژن کرے گی. لاسٹلی فرمائے گا کہ ایک نئی ترمیم کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے کہ اب نئی 27ویں ترمیم لائی جانی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو 18ویں ترمیم ہے جس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں بہت زیادہ کہ انہوں نے اس ترمیم میں بنیادی کردار ادا کیا ہے،
آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس نئی ترمیم میں 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی کچھ امینڈمنٹس شامل ہوں گی یا پھر یہ صرف 26ویں ترمیم کو کور کرنے کے لیے لائی جائے گی؟ دیکھیے ابھی تو صرف افواہیں ہیں، کوئی سالڈ کام نہیں ہو رہا جو میری اطلاع ہے۔ اگر کوئی نئی امینڈمنٹ آتی ہے تو دونوں کی مشاورت سے ہی آئے گی۔ پہلے بھی جو 26ویں آئینی ترمیم آئی تو وہ مشاورت سے آئی، آپ کو یاد ہوگا بہت مولانا صاحب سے بھی مشاورت کی گئی، بلاول بھٹو صاحب اس میں ایکسٹینسو رول پلے کیا، باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کیا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے وہ کہ انڈیپینڈنٹلی ایسی ترمیم لائے جس میں پیپلز پارٹی کی انپٹ نہ ہو یا مولانا صاحب کی نہ ہو یا جو ان کے اتحادی ہیں ایم کیو ایم ہیں ان کی انپٹ نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے ان اے سینس کہ اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو ووٹ بھی دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ محسن بیگ صاحب موجود تھے، سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں۔ یقیناً بظاہر تو ان کی گفتگو سے لگتا ہے کہ شاید نئی ترمیم میں کوئی بہت زیادہ ایسے مندرجات شامل نہیں کیے جائیں گے جو کہ اس وقت کی حکومت اور ان کے اتحادیوں کے لیے مسئلے کا باعث ہو، لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ پرانی ترامیم میں سے تبدیلی کرنے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب وہ کیا ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کس حد تک ممکنہ طور پر حکومت اپنے اتحادیوں کو منانے جا رہی ہے، آنے والے دنوں میں یہ بھی واضح ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔